सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये दावा कर सके कि उस पर किसी किस्म की कोई मुसीबत नहीं आई या दुनिया में आए किसी भी इंसान को किसी चैलेंज का कभी सामना नहीं करना पड़ा। जहाँ उरूज होता है वहाँ ज़वाल भी आता है, और जो कौमें पस्ती का शिकार रहीं उन्होंने उरूज का सामना भी किया। और ये बात तारीख़ का हिस्सा है कि बड़े से बड़े मुल्क भी माशी बदहाली का शिकार थे, या फिर बहुत से ममालिक ऐसे थे जो अखलाकियात की पस्ती का शिकार थे। लेकिन फिर वो वक्त भी आया जब उन ममालिक ने चैलेंजेस का सामना किया, अपने मुल्क को बदहाली के गुब्बार से बाहर निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। और दुनिया ने ये भी देखा कि बड़े बड़े मुल्क जो तरक्की की राह पर चल रहे थे लेकिन वो चैलेंजेस से लड़ ना सके। बड़ी ताकत थी लेकिन टुकड़े टुकड़े हो गए। मौजूदा रूस और साबिक सोवियत यूनियन की मिसाल आपके सामने है। अच्छा, भारत भी इसकी ज़िंदा मिसाल है जो बड़ी मईशत होने का दावेदार था, लेकिन भारत कोरोना जैसे चैलेंज से निपटने में बुरे तरीके से नाकाम हो गया, जिसका नतीजा ये निकला कि भारत में अनगिनत इंसानी जानें मौत के मुंह में चली गईं और सेक्युलर भारत की मईशत भी झाग की तरह बैठ गई। अच्छा, मुश्किल वक्त से या तो आप सीख कर आगे बढ़ जाते हैं या फिर कह लें कि मुश्किल वक्त में हौसला हार कर गलत फैसले करके गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाते हैं। इन दोनों में से एक चीज़ होती है। अब ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको चैलेंज का सामना हो, जैसे कि मैंने आगाज़ में भी कहा, और किसी को अपने घर के कह लें कि खर्चे अपनी आमदनी के मुताबिक पूरा करने के चैलेंज का सामना करना पड़ता है। कह लें किसी को कि जी कारोबार में भारी नुकसान जैसे चैलेंज का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मुश्किल और बुरे वक्त में सारी गेम पता है क्या होती है? वो पूरी जो गेम होती है ना, वो इंसानी हवासों की होती है। हवास जो मुश्किल देखकर घबरा गया और हवास भागता हो गया तो समझ जाएं कि उसकी नैया पार लगने से पहले ही डूब गई। अच्छा, पाकिस्तान को भी बहुत से चैलेंजेस का सामना था। उनमें से सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई, कोरोना, फिर करप्शन था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये जितने भी चैलेंजेस थे इनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। मुश्किलात को देखकर जो पहला पैगाम उन्होंने कौम को दिया था वो क्या था? आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। अच्छा, ये भी सच है कि उन्होंने सिर्फ कौम को पैगाम नहीं दिया था बल्कि खुद अपने हवास काबू में रखते हुए मुश्किलात का डट कर सामना किया, और अब तक उन मुश्किलात से यकीनी तौर पे वो लड़ रहे हैं, अंत तक लड़ रहे हैं। अच्छा, मुल्क का बाल बाल जो है वो कर्ज में जकड़ा हुआ है, महंगाई का जिन बेकाबू था, फिर जो मईशत है वो बदहाल थी, और रही सही कसर फिर जो कमी है वो कोरोना ने पूरी कर दी। लेकिन इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने इस सूरत हाल को खुद पर हावी नहीं होने दिया। ये बड़ा चैलेंज होता है। जैसे कि मैंने कहा, बहुत बड़ी गेम क्या होती है? हवास को काबू में कैसे रखना है। और इस इतनी बुरी सूरत हाल में भी ये जो शख्स हैं जिनका नाम इमरान खान साहब ने, मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने अपने हवास को कंट्रोल में रखा और उस बुरी सूरत हाल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और जैसे वो कहते हैं कि आपने घबराना नहीं, तो ख़ुद भी नहीं घबराए, तभी कहा कि आपने घबराना नहीं। और एक बड़े लीडर की हैसियत से अवाम को इन्होंने कहा कि आपने घबराना नहीं है, हालात बहुत जल्द काबू में आ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि वज़ीर आज़म साहब के घबराने वाली बात का मजाक ही बन गया। मजाक के तौर पे इस जुमले का इस्तेमाल किया जाने लगा मुखालिफिन के जाने से, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। किसी ने गहराई में जाके देखा नहीं कि इस जुमले का आपकी नफ्सियात पे क्या असर होता है। क्योंकि आपको क्या, आपने घबराना नहीं, कोई मुश्किल में होता है आपके कंधे पे हाथ रखता है, कोई दोस्त कहता है यार घबराना नहीं है, परेशान ना हो, मुसीबत टल जाएगी। इस जुमले का नफ्सियाती क्या असर होता है ये मुखालिफिन को, तनकीद करने वाले को शायद नहीं मालूम था, इसलिए उन्होंने मजाक का निशाना बनाया, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। सही जाके समझा नहीं डेप्थ में जाके कि आखिर चीज़ क्या थी, जुमला क्या था, इसके पीछे सोच क्या थी, इसके पीछे उनका विजन क्या था, और इंसान की नफ्सियात पे इस जुमले का असर कैसे होता है। अभी भी ज़रा वक्त तक गौर कीजिएगा इस जुमले की गहराई में जाके कि इंसान की नफ्सियात पे इस जुमले का असर कैसे होता है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोरोना के हवाले से भी बड़े चैलेंज का सामना किया और क्या किया जी, स्मार्ट लॉकडाउन की टर्म मुतारिफ करवाई। फिर क्या हुआ? उस पर भी लोगों ने मजाक उड़ाया, मुखालिफिन ने खूब कह के लगाए, ज़ोर ज़ोर से कह के लगाए। लेकिन फिर क्या हुआ कि मुखालिफिन को भी ये जो बेलगाम कोरोना है उसको रोकने के लिए उसी स्मार्ट लॉकडाउन उसको अपनाना पड़ा, इस पर कह के लगाए गए थे। दुनिया ने तारीफ़ की उस स्मार्ट लॉकडाउन की, और फिर मुखालिफिन ने भी माना कि हाँ शायद ये सही फ़ैसला था। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने इतवार को, आपका वज़ीर आज़म आपके साथ,
جو پروگرام ہے اس میں ٹیلی فون کالز اور سوشل میڈیا پیغامات کے ذریعے عوام سے براہ راست گفتگو کی. اور کیا کہنا تھا ان کا ذرا سنیے گا. کہتے ہیں کہ ہم نے کورونا جیسی وبا کی جو موجودگی ہے اس میں معیشت کو ڈوبنے نہیں دیا بلکہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. اور وہ سندھ حکومت کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ جی وہ لاک ڈاؤن لگاتے وقت غریب طبقے کا بھی سوچیں جو روز کماتا ہے اور روز کھاتا ہے, جو ایک دن بھی اپنے دہاڑی کے رکنے کو افورڈ نہیں کر سکتا. بالکل صحیح کہا, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک دن بھی ان کی انکم بند ہو جائے. یہ دہاڑی دار طبقہ ہوتا ہے جنہوں نے روز کھانا ہے, روز کمانا ہے, روز کمائیں گے تو روز کھائیں گے, اگر روز کمائیں گے ان کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہوگا. اچھا, اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کورونا اب بھی ہمارے سروں پہ منڈلا رہا ہے. چوتھی لہر کا خطرہ پہلے سے زیادہ ہے. اگر ہم احتیاط کر لیں تو یہ ہمارا حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون ہوگا. لیکن ایسا کرنے کی صورت میں ایک اور چیز کہ ہمیں زیادہ پابندیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ملک کو مزید معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا. اب ناظرین, کورونا کی جو ایک نئی قسم سامنے آئی ہے نا, اور بھارتی ڈیلٹا وائرس کے بعد اس کی ایک جو نئی اور خطرناک شکل یا ویریئنٹ کہہ لیں تباہی مچانے کو تیار ہے. اب تحقیق کیا بتاتی ہے؟ تحقیق میں بات ظاہر کی گئی ہے, یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ جی کورونا کی جو نئی قسم ہے سب سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. یہ کورونا وائرس سب سے پہلے جنوبی امریکہ کے ممالک میں پھیلا اور اب 26 ممالک میں یہ تباہی ہے نا, یہ تباہی مچا رہا ہے, پھیل چکا ہے 26 ممالک تک. پہلے ڈیلٹا کو سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا جو ڈیلٹا وائرس ہے ویریئنٹ ہے, اس کو سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اور خطرناک وائرس قرار دیا جاتا رہا. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نیا وائرس ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے یا ایڈوانس کہہ لیں. اچھا, حکومت کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بھوک سے بھی بچائے اور بیماری سے بھی. اور میں دوبارہ کہوں گی بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اب اپنا آپ کو خود کو وہاں رکھ کے سوچیں کہ آپ کے سامنے ایک چیلنج ہے کہ آپ نے بیماری سے بھی بچانا ہے, بھوک سے بھی بچانا ہے, مطلب روزگار کسی کا متاثر نہ ہو, کوئی بیمار بھی نہ ہو. کتنی مشکل یہ صورتحال ہوگی کسی کے لیے بھی جس نے یہ ڈیسیژن لینا ہے کہ بھوک سے بھی کوئی بچ جائے, کرونا سے بھی بچ جائے, روزگار بھی متاثر نہ ہو, لاک ڈاؤن بھی لگ جائے, بیماری بھی نہ پھیلے, معیشت بھی چلتی رہے. بہت مشکل ڈیسیژنز ہوتے ہیں. اور یہ جو ملک کی معیشت ہے اس کا نقصان بھی نہیں ہونے دینا. جب آپ نے یہ ڈیسیژن لینا تو آپ نے سوچنا ہے کہ معیشت کا نقصان بھی نہ ہو, بیماری بھی نہ پھیلے. کیسے, ذرا سوچئے گا. اب یہی وجہ ہے کہ NCOC کے جو سربراہ ہیں اسد عمر صاحب, انہوں نے کیا کہا ہے کہ کرونا وائرس کے جو مثبت کیسز ہیں ان کی شرح بڑھنے کے سبب ملک کے جو اہم شہر ہیں ان میں 31 اگست تک نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور وزیر اعظم کی جانب سے منظوری کے بعد اسد عمر نے اہم شہروں میں جو نئی پابندیاں ہیں ان کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کیا کہا ہے ذرا بھی سنیے گا. جن شہروں میں پابندیوں کا اطلاق ہوگا ان میں صوبہ پنجاب میں راولپنڈی, لاہور اور فیصل آباد شامل ہیں. خیبر پختونخوا میں پشاور, ایبٹ آباد اور صوبہ سندھ میں کراچی اور حیدرآباد میں 8 تاریخ تک پابندیوں کا نفاذ رہے گا. اسد عمر صاحب کے بقول اگر مثبت کیسز کی شرح برقرار رہتی ہے تو کراچی اور لاہور میں 8 تاریخ کے بعد بھی یہ پابندیاں لاگو رہیں گی. اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ناظرین, اور اپنے بہت سے پروگرامز میں نے بات کی کہ اگر ہم بد احتیاطی نہ کریں, یعنی ہم اگر SOPs پر عمل کریں اور بد احتیاطی نہ کریں تو ہم پابندیوں سے بچ سکتے ہیں. لیکن ہم نے SOPs کی اگر میں کو دھجیاں اڑائی ہیں تو غلط نہیں ہوگا. دھجیاں اڑائی گئی نا کہ SOPs کیا ہے ہمیں تو نہیں پتہ. ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں کیا ہے کرونا ہمیں نہیں پتہ. لوگ ویکسین کو بھی کوئی سازش سمجھتے ہیں, جی ویکسینیشن نہیں ہم نے نہیں کروائی, کیوں, یہ تو کوئی سازش ہے. اب نتیجہ کیا نکلا جب ہم نے SOPs کو سیریس نہیں لیا, دھجیاں اڑا دیں, نہ آپ ویکسین لگوا رہے ہیں, تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اب NCOC کو سخت اقدامات اٹھانے پڑ رہے ہیں. اور کورونا جیسے چیلنج کا ہمیں حکومت کے ساتھ مل کر مقابلہ کرنا ہے, یہ میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں. کورونا کے علاوہ حکومت کو جو ایک کہہ لیں کہ بہت بڑا, اگر میں کہوں سب سے بڑا چیلنج شروع وقت سے رہا تو وہ کیا ہے جی, بڑھتی ہوئی مہنگائی. کبھی ڈالر کی بلند ترین پرواز, کبھی سونے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی جو چمک دھمک ہے, اور کبھی آٹے دال کے بڑھتے ہوئے بھاؤ. اس بات میں صداقت ہے, سچ ہے یہ کہ جی پچھلی تمام حکومتوں کے دور میں بھی مہنگائی بڑھی تھی. مطلب سبھی ادوار میں یہ کہا جاتا ہے بہت مہنگائی ہے, بہت مہنگائی ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا بڑی کوئی مہنگائی نہیں ہے, بڑی اچھی حکومت ہے, ہر چیز سستی ہے. تمام جو حکومتیں آئیں مہنگائی بڑھتی رہی لیکن کسی نے مہنگائی کم نہیں کی, یہ ہے بات. اور پیپلز پارٹی جیسی جماعت خود یہ تسلیم کرتی ہے کہ اس کے دور میں بھی مہنگائی بڑھی تھی. لیکن تیر والی جماعت کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اس نے مہنگائی کے حساب سے لوگوں کی قوت خرید بڑھانے کے لیے تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا. اب موجودہ حکومت کو بھی مہنگائی سے نمٹنا ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے نا, اس نے یقینی طور پہ جو غریب ہے نا اس کی کمر برے طریقے سے توڑ کر رکھ دی ہے. اور یہ جو ایک مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے, متوسط طبقہ, اسے اپنے اخراجات پورے کرنے میں
بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. عوام اور حکومت دونوں کو کہہ لیں کہ مہنگائی کے چیلنج کے سامنے. اب ضرورت کی جو اشیاء ہیں وہ بڑھتی ہوئی قیمتیں حکومت کو للکار بھی رہی ہیں اور عوام مہنگائی کا عذاب بھی جھیل رہے ہیں. اور اگر یہ مہنگائی کا جن بوتل میں بند نہ کیا گیا تو آنے والے انتخابات میں تحریک انصاف کو یقینی طور پہ بہت بڑا سیاسی نقصان پہنچ سکتا ہے. اور اپوزیشن تو آپ کو پتہ ہے کہ جگہ جگہ آلریڈی یہ مہنگائی منجن بیچ رہی ہے, مہنگائی چورن بیچ رہی ہے, مہنگائی کا راگ الاپ رہی ہے اور اسی کو بنیاد بنا کر حکومت کو ناکام اور نالائق اور نکما قرار دے رہی ہے. اچھا, معاشی اعتبار سے اگر دیکھیں تو ملک کی جو شرح نمو ہے وہ بڑھے گی تو ہی غریب عوام تک اس کے اثرات پہنچیں گے. اب وزیر اعظم اس بات سے کہنے کے بخوبی آگاہ ہیں کہ غریب عوام مہنگائی کی وجہ سے مزید غربت کے اندھیروں میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عوام سے مسلسل رابطے میں ہیں. آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ پروگرام میں ٹیلی فون کالز کے ذریعے وہ عوام کے مسائل سنتے بھی ہیں اور ان کو حل بھی کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پلانٹڈ کالز جو ہیں وہ سنتے ہیں, یعنی پلانٹڈ کالز ہوتی ہیں سنی جاتی ہے. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے. اب ہوا کیا, ایک صحافی نے یہ چیک کرنے کی کوشش کی یہ پلانٹڈ کالز ہوتی ہیں یا پھر واقعی صحیح لائیو کال وزیر اعظم سن رہے ہوتے ہیں اور جواب دے رہے ہوتے ہیں یا یہ بنی بنائی کالز ہوتی ہیں. ذرا دیکھیے گا کلپ. جی, تو آپ نے سنا, آپ نے دیکھا کہ صحافی وزیر اعظم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے بات کر لی تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ وزیر اعظم جو رینڈملی لوگوں کی کالز سنتے ہیں, کوئی پلانٹڈ کالز نہیں ہوتی ہیں. اور صحافی نے وزیر اعظم تک ایک مسئلہ بھی پہنچایا اور وزیر اعظم نے وہ مسئلہ سنا, اس مسئلے کو پورا کرنے کی یقین دہانی کروائی. بہرحال ناظرین, اب کسی بات میں شک نہیں رہ جاتا کہ عوام وزیر اعظم سے براہ راست مخاطب ہو کر اپنے وزیر اعظم سے مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں. وزیر اعظم جال سازی پر یقین نہیں رکھتے, آپ سب جانتے ہیں. جبکہ ماضی میں مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں آپ کو پتہ ہے وہ بھی عوام سے رابطہ کرتے تھے. لیکن سیاسی مبصرین کیا کہتے ہیں وہ ذرا وہ بھی سن لیجئے. سیاسی مبصرین کے بقول سابق وزیر اعظم ڈمی کال سنتے تھے. خیر, صحافی کے وزیر اعظم کو کال کرنا اور وزیر اعظم کا صحافی سے بات کرنا اس بات کی دلیل کہہ لیں کہ عمران خان صاحب عوامی مسائل حل کرنے میں کس قدر سنجیدہ نظر آتے ہیں. اچھا, عوام نے وزیر اعظم سے مہنگائی کے بارے میں بڑے سوالات کیے جس کے پرائم منسٹر صاحب نے جوابات بھی دیے اور پرائم منسٹر نے اسی دوران یہ اعلان بھی کیا کہ حکومت دسمبر میں یہ ایک مہنگائی جو مہم ہے نا وہ شروع کرنے جا رہی ہے. اس کے تحت اب ذرا سنیے گا, وہ کہتے ہیں کہ 40% جو نچلے طبقے ہیں ان کو براہ راست سبسڈی دی جائے گی. اچھا, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ناظرین کہ وزیر اعظم مصیبت میں گھبرانے کی بجائے اور بھی زیادہ پر امید ہیں, دوسروں کو بھی کہتے ہیں گھبرانا نہیں اور خود بھی گھبراتے نہیں ہیں. اور وہ یہی کہتے ہیں, یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جی 5 سال پورے ہونے پر ملک کے جو حالات ہیں وہ بدلے ہوئے ہوں گے. اللہ کرے کہ ملک کے حالات تبدیل ہوں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے, ملک کے حالات تبدیل ہوں. کوئی تو جس کو تبدیل کرے, ان حالات کو تبدیل کرے, ملک کو مسائل سے باہر نکالے اور عوام کو اصل معنوں میں وہ جو تبدیلی کہا جاتا ہے نا, تبدیلی دیکھنے کو ملے, تبدیلی محسوس کریں لوگ. لیکن فی الحال مہنگائی کا جو سونامی ہے وہ عوام کو بہا کر لے جا رہا ہے اور جو پیٹرول بم ہے وہ وقفے سے عوام پر گرایا جاتا ہے, چلایا جاتا ہے. لیکن حکومت اس کی یہ دلیل دیتی ہے کہ جی جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے اب یہ سب ہو رہا ہے. اب فواد چودھری صاحب نے انہوں نے تو پاکستان کی جو موجودہ تیل کی قیمتیں ہیں نا ان کا جو باقی ممالک ہے ان سے موازنہ کیا, جس میں وزیر اطلاعات نے کیا بتایا تھا ذرا یہ بھی سن لیں کہ پاکستان میں تیل کی قیمتیں دیگر ممالک کے مقابلے میں نہایت کم ہیں. اچھا, یہ بات درست ہے کہ اس سال کے شروع یعنی جنوری سے بجٹ تک حکومت نے تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائیں بلکہ ٹیکس کو کم کر کے عوام تک پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس کو ریلیف پہنچایا. حالانکہ جو تیل کی قیمتیں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں اس وقت بھی مسلسل بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھیں. اچھا, حکومت کو جہاں یہ جو معاشی چیلنجز ہیں نا اس کا سامنے, وہیں پر شہباز شریف صاحب کو ان کو بھی چیلنجز کا سامنا ہے. کیا کہ ان کو اپنی جماعت میں جا رہے ہے نا, بڑا چیلنج یہ کہ اپنی جماعت میں للکارا جا رہا ہے اور وہ اپنی جماعت کے ساتھ بیانیے کی جنگ لڑ رہے ہیں. بہت بڑا چیلنج ہے, یہ بہت بڑی جنگ ہے جو شہباز شریف صاحب لڑ رہے ہیں اپنی جماعت میں. شہباز شریف صاحب اپنی ہی جماعت کی جو قیادت ہے نا اس سے بہت زیادہ ناراض ہیں, کہہ لیں کہ نالاں ہیں اور ان کے استعفے کی خبریں بھی آپ سن رہے ہیں, مارکیٹ میں گرم ہے. لیکن شہباز شریف صاحب نے کل ایک نجی چینل کو انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے ایسی جتنی بھی افواہیں ہیں اس کی تردید کر دی ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہہ لیں کہ اپنے دل کا حال وہ زبان پہ لائے بغیر رہ نہیں سکے, دل کا حال زبان پر لے آئے, اظہار کر دیا اور انہوں نے کہہ لیں کہ نہ چاہتے ہوئے, کہتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بہت کچھ کہہ دیا. یہ سچویشن تھی, ذرا کلپ چلائیے گا. سے کہتے ہیں جو شہباز شریف صاحب اپنے بڑے بھائی کے بیانیے کی لگائی گئی آگ پر پانی ڈال رہے تھے, آگ پر پانی ڈالنا.
اور یہ کہنا چاہتے تھے کہ جی نون لیگ کے قائد کے اداروں کی سیاست میں مداخلت کا تاثر درست نہیں ہے. اور شہباز شریف صاحب نے جسٹس سجاد علی شاہ اور اس وقت کی جو حکومت ہے اس کے تناؤ کا ذکر کیا, کھل کر ذکر کیا. کیا کہا کہ اس وقت جسٹس سجاد علی شاہ اور صدر پاکستان کی آپس میں یس تھی, لیکن اس کے باوجود جنرل جو جہانگیر کرامت تھے, جنرل جہانگیر کرامت, انہوں نے سنہری موقع پاتے ہوئے بھی فوجی مداخلت نہیں کی تھی, بلکہ شہباز شریف صاحب کے بقول جنرل جہانگیر کرامت جمہوریت کے بہت بڑے حامی تھے. اور انہوں نے مثال کیا دی, کیا کہتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں صدر, وزیر اعظم اور آرمی چیف ایک تکون یعنی ٹرائنگل تھے. اگر یہ تینوں ایک پیج پر ہوتے تو سب کچھ ٹھیک رہتا. شہباز شریف کا جہانگیر کرامت کہنا تھا کہ انہوں نے حکومت کو چھیڑا بھی نہیں اور وہ جمہوریت کے حامی تھے, لیکن نواز شریف صاحب نے جہانگیر کرامت کو ہٹا دیا. اور شہباز شریف صاحب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ یہ سیاستدان یہ جو ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے آئے ہیں, سیاستدان, یعنی شہباز شریف صاحب انڈائریکٹلی کہہ لیں کہ اس بات کو ایکسیپٹ کریں, تسلیم کریں کہ ان کے بڑے بھائی نے اداروں کو اپنے مخالفین کے لیے استعمال کیا. غور کیجئے, بڑی بات کہہ گئی ہے. اور شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہم سب ایک امام میں ایک جیسے ہیں, لیکن اب غلطیوں سے سبق سیکھنے کا وقت ہے. اچھا ناظرین, مزے کی بات دیکھیے ذرا, وہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو شہباز شریف صاحب کے خلاف محاذ سے جاتے ہوئے نظر آئے ہیں, انہوں نے بھی اس غلطی کا اعتراف کیا تھا کہ ماضی میں تمام سیاستدان جو اعلیٰ کار بنے ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے کھل کے, لیکن اس کے باوجود جو مریم نواز گروپ ہے اس کو اگر مفاہمت کا موقع ملے گا تو وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرے گی. شہباز شریف صاحب ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی تلقین کرتے ہیں, لیکن مریم نواز اور نواز شریف اور راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور اداروں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں, کیونکہ لیگی رہنما کی خفیہ ملاقاتیں اور مریم نواز کی اسٹیبلشمنٹ سے عوام کے سامنے بات چیت والا بیان, پھر ہرزہ سرائی اور کبھی خاموشی, باقاعدہ یہ بات بتاتی ہے, اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ مریم نواز گروپ جو ہے وہ ڈیل کی آفر ملنے پر منع نہیں کرے گا, بلکہ سارا چکر اسی لیے چلایا جا رہا ہے, اس لیے چلایا. اچھا, شہباز شریف صاحب باتوں میں یہ بھی بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کی پارٹی میں نہیں سنی جا رہی, اور جب ان کی نہیں سنی گئی تو نون لیگ کو نقصان پہنچے. ذرا اگلا کلپ دیکھیے گا شہباز شریف صاحب کا. تو اس میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ جیسے ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی, تو ایک پارٹی میں دو بیانیے کیسے چل سکتے ہیں. تو بیانیے کا جو ڈفرینس آپ کے سامنے ہے, بالکل جب تک پارٹی ایک پیج پر نہیں آئے گی, ایک بیانیہ نہیں ہوگا, تو پھر ایسے کیسے چلے گا, نہ پارٹی چلے گی, نہ ایسے چلے گا, ایسے نہیں چلے گا. اچھا, بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے خلیل الرحمان قمر صاحب, اور صدف کنول جو ماڈل ہے ان کا ایک بیان ہے جس کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا, کچھ ان کے حامی بھی تھے. خلیل الرحمان قمر صاحب جو کہ بڑا کھل کے بات کرتے ہیں, ان سے بات کریں گے بریک کے بعد کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ماڈل صدف کنول کے جو فیمنزم سے متعلق خیالات ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ایک تہلکہ مچا ہوا ہے اور مختلف طبقات کی جانب سے مختلف قسم کا رد عمل سامنے آ رہا ہے. اچھا, کہہ لیں کہ قوم اس وقت دو نظریات میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک وہ ہے جو کلچر کو تبدیل کرنا چاہتا ہے نظریہ, اور دوسرا جو رسم و رواج روایت کو تھامے کھڑا ہے. اچھا, صدف کنول نے ایکچولی ہوا کیا تھا, ایک انٹرویو دیا تھا کہ جی ہمارا جو کلچر ہے وہ کہتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہے, اس کے تمام جو کام ہیں وہ عورت کی ذمہ داری ہے, جیسے کہ ان کے جوتے اٹھانا, ان کے تمام چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا, وہ کھانے میں پسند کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, انہوں نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا ہے, اس بارے میں معلوم ہونا ایک خاتون کی ذمہ داری ہے. اور اپنے شوہر کی تمام جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنا اس کے اوپر باقاعدہ فرض, اس کی ذمہ داری ہے. اور فیمنزم ان کی نظر میں شوہر کا خیال رکھنا ہے, عزت کرنا ہے, اور وہ یہی سب کچھ دیکھتے ہوئے بڑی ہوئی ہیں, اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورت بالکل بھی مظلوم نہیں ہے, وہ خود کو ایک مضبوط عورت بھی سمجھتی ہیں. اچھا, صدف کنول کی جو سوچ ہے, نظریہ, اس پہ جو فیمنزم کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں اور وہ لوگ جو فیمنزم کو سپورٹ نہ بھی کرتے ہوں, جو نیوٹرل کہہ لیں, دونوں کی طرف سے تنقید کا سامنا ان کو کرنا پڑا. جبکہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو صدف کنول کے ساتھ کھڑا ہے, سپورٹ کرتے ہیں, بڑا پسند کر رہے ہیں ان کو اس بیان کے بعد, اور وہ یہ سمجھتا ہے طبقہ کہ جی عورت کی ذمہ داری اپنے شوہر کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہوتا ہے. جبکہ فیمنسٹ کیا کہتی ہیں کہ ایک مرد کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اس کو اپنی تمام چیزوں کے بارے میں خود معلوم ہونا چاہیے, اور دونوں کو برابری کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. سماج کو, کلچر کو, عورت کو یہ سب کچھ کرنے پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اگر صدف خوشی سے کر رہی ہیں سب کچھ تو ٹھیک ہے, دوسروں پہ مسلط نہ کریں, ایسی باتیں سننے میں آ رہی تھیں. اب اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک بہت معزز مہمان موجود ہے, کسی تعارف کے محتاج, اور بڑا کھل کر بات کرتے ہیں اور لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں جب بھی وہ پروگرام میں ہوتے ہیں.
کیونکہ بالکل سیدھی بات کرتے ہیں, کھل کر بات کرتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں تو کھل کر کرتے ہیں, اور ان کو بھی تنقید کا پھر سامنا کرنا پڑتا ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. خلیل صاحب, صدف کنول نے یہ جو بات کی ہے اس پہ بہت سے لوگوں کو باقاعدہ کہتے ہیں نا بڑی آگ لگی ہوئی ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے یہ کیا بات کر دی, شوہر کے جوتے اٹھانا, شوہر کے کھانے کا خیال رکھنا, اس کی چوائس کا خیال رکھنا, وہ خود رکھے نا اپنا خیال. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی تنقید کو جو صدف پر تنقید کر رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ صدف نے کوئی بری بات تو نہیں کہہ دی, بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے. اور جس فیلڈ میں وہ ہیں, لائک ماڈلز ہیں, ماڈلز کے بارے میں لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ بڑی آزادانہ بیان ماڈل کی طرف سے آ جانا, تو میرے تو دل میں ان کی عزت بڑی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہوا نا, اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ وہ یہ بیان دے کر وہ اپنا بیان یا کسی پر مسلط کرنا چاہ رہی ہیں, تو ان کو دماغی حالت کو چیک کرانا چاہیے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی ہے. جہاں یہ فیمنسٹ بار بار کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی اظہار دی جائے, تو وہ آزادی اظہار تھا کہ اس نے بتایا کہ یہ طریقہ ہے. اور مجھے ذرا بتائیے فضا, یہ کہاں پر ہم نے لکھ کر رکھا ہوا ہے کہ ہماری عورت نے موزے اٹھانے ہیں, جوتے پالش کرنے ہیں, کپڑے استری کرنے ہیں؟ یہ ہم مردوں نے کبھی بھی اس طرح کی کمپلشن پر تو عورت کو نہیں رکھا, اور جہاں رکھا ہے وہ زیادتی ہے. But if some woman chooses to do that, تو یہ تو اس کا بڑا پن ہے. یا پھر اس بات کو اس طرح سمجھا جائے کہ جب محبت اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کی نفی کرنا شروع کرتا ہے, تو پھر اس کو اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ یہ والی چیزیں جو ہیں اس کی ڈیوٹی میں شامل تھیں یا نہیں تھیں. یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ جو بدقسمت ہماری لابی ہے ایسی, وہ جو 35-36 عورتوں پر مبنی ہے, وہ کسی مشن پر ہیں, اور اس مشن کو سکسیسفل کرنے کے لیے وہ ہر ایسی بات ڈھونڈ لیتی ہیں جس میں برائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. میں تو دل و جان سے صدف کنول کو سلام پیش کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ وہ اپنے شوہر کے پالش کرتی ہے, یا اس کے کپڑے استری کرتی ہے, یا اس کے موزے ڈھونڈ دیتی ہے. اور میں ساتھ ہی یہ بھی کہوں گا, یہ کوئی ڈیوٹی کانٹریکچول ڈیوٹی نہیں ہے. میرا ایمان ہے کہ جہاں ضرورت پڑتی ہوگی وہاں شہروز کو بھی اس کے جوتے اٹھانے چاہیے, اس کے موزے ڈھونڈ کر دینے چاہیے, اور اس کے کپڑے استری کر دینے چاہیے. دس از اے ویری آٹومیٹک ریلیشنشپ وچ ایوالوز آؤٹ آف لو. ان لوگوں کو چونکہ محبت نام کی چڑیا کا معلوم نہیں ہے, وہ ان کے بنیرے پر بیٹھتی نہیں ہے. انہوں نے یا تو اپنے گھر برباد کر لیے ہوئے ہیں, یہ ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں, ایسی ہی بے وجہ کی ضدوں پر, بجائے اس کے کہ یہ سمجھتی کہ یہ شادی کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا. شادی ایک رشتہ ہے جس کو محبت اور قربانی سے نبھانا ہوتا ہے. وہ دو طرفہ ہوتا ہے, وہ مرد بھی دیتا ہے قربانیاں, وہ عورت کو بھی دینی پڑتی ہیں. اور جو ہی یہ احساس بغیر کانٹریکٹ کیے جاگ جاتا ہے, تو پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کبھی بھی ڈیوٹی نہیں بنتی, وہ محبت بن جاتی ہیں. اور انسٹیڈ کہ ہمارے ہاں کی یہ لڑکیاں, ان کو یہ سمجھ آ جاتی, یہ وہ لڑکیاں چند جو میں بار بار کہتا ہوں میری لڑکیاں تو بہت اچھی ہیں, یہ جو آنٹیاں ہیں میری 35-36 جن کا مشن میرے سوچتا کی بربادی کرنی ہے, ان کی بات سمجھ میں آ جاتی تو ہماری مشکلیں آسان ہو جاتی. لیکن چونکہ یہ مشکلیں آسان کرنے نہیں آئیں, ان کا وجود ہی دنیا میں اس لیے ہے کہ انہوں نے میرے ملک میں کوئی نہ کوئی پریشانی کھڑی کر کے رکھنی ہے. عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, اس کے پیچھے پڑی, اور میں حیران تھا کہ ایسی کیا بری بات میرے وزیر اعظم نے کر دی. اور میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میرے وزیر اعظم کو ایکسپلینیشن دینا پڑی. He was not supposed to give explanation to any interviewer from outside. وہ بدقسمتی تھی. لیکن آپ فضا سمجھیے, اب آپ ان کو یہاں نہ دیکھیے کہ صدف کنول کے بارے میں بات کر رہی ہیں. آپ سوچئے کہ یہ کتنی انفلوئنشل ہو چکی ہیں, اور ہمارے ہاں کے چند گھٹیا چینلز جو ہیں وہ ان کو کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. یہ سپورٹ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں کو
समझना होगा। इस मुल्क ने चलना है, इन आंटियों ने नहीं चलना। इन आंटियों ने अपना वक्त और ज़िंदगियाँ ज़ाया कर दी हुई हैं। अब इनके नसीब में अच्छे मर्द जो हैं बार-बार इनको वो आंटियाँ मौजूद कह रहे नहीं हैं, ये फिर आपके खिलाफ फिर आपको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देंगे। इनको बोलिए जो बोलना है मेरे खिलाफ बोलें। मैं हर उस शख्स के खिलाफ बोलूँगा जो मेरे मुल्क के सोशल सेटअप पर घात लगाए बैठा है, जिसको ये शर्म नहीं है कि मैंने अपने मुल्क के सोशल सेटअप पर, अपने सोशल नॉर्म्स पर, हमारी वैल्यूज़ पर प्राइड लेना है, बजाय इसके कि आज 74 सालों बाद हम इस काबिल होते कि हम ठस्से के साथ बैरून मुल्क कौमों को बताते कि ये है सोशल सेटअप जिसको अडॉप्ट करना है। हम वो गांव में जो कुत्ते नहीं होते जो गाड़ियों के पीछे भागते हैं, इस तरह उनके करिकुलम को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और याद रखिएगा, कुत्ता गाड़ी के पीछे भागे तो कुत्ता गाड़ी से आगे नहीं निकलता या उसको रोक नहीं सकता। आप भी ये नहीं कर पाएंगे। ये गाड़ी अच्छा खलील साहब, ये इन लोगों का और आपके ये नाम नेहाद करिकुलम धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक है। अच्छा खलील साहब, मैं आपकी बात खत्म होने का इंतजार कर रही थी, मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि इनमें से बहुत से लोगों का, जिनको आप आंटियाँ कह रहे हैं, तो ये लोग इस तरह की बात भी कर रहे हैं कि जी शौहर का बच्चे की तरह ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है, वो बच्चा तो नहीं, उसका ख्याल रखा जाए। अब अगर देखा जाए कि बच्चे का ख्याल जब माँ रखती है तो मोहब्बत में रखती है, केयर में रखती है कि जी बच्चे का ख्याल होता है। दूसरा ये एहसास होता है ये बच्चा माँ पे डिपेंडेंट है, इसका ख्याल रखना है, बच्चा माँ से मांगेगा तो माँ को देना है। तो अगर शौहर एक बीवी पर डिपेंडेंट है तो ये तो बड़ी प्यारी बात है, उसको इज्जत दे रहे हैं और अच्छी बात है। बीवी को तो खुश होना चाहिए कि इस बंदे का मेरे बगैर गुजारा नहीं है और इसने हर काम के लिए मुझे कहना है कि मुझे ये सूट प्रेस कर रहे हैं या खुद कर लें या किसी से करवा दें या फिर मुझे खाना गर्म कर दें या करवा दें। अगर आप मोहब्बत करते हैं अपने शौहर से तो अगर आप खाना खुद ट्रे में लगा के रख देंगे, आपके घर में सर्वेंट्स में फिर भी अगर आप खाना रख देंगे टेबल पे, तो मेरे ख्याल से अच्छा है ये रिलेशनशिप के लिए। इसमें बुराई क्या है, तनकीद क्यों की जा रही है? ये तो औरत का रिगार्ड है, अगर देखा जाए इज्जत है ये कि आपका शौहर आप पे डिपेंडेंट है किसी चीज़ के लिए। फिजा, इनको किसने जाके कहा है कि आपने बच्चे की तरह ख्याल रखते हैं? ये ना रखें। मैं तो इनको कहता हूँ ये कुछ ना करें। ओ भाई, तुमसे अपना घर नहीं चलता तो जो चल रहे हैं घर उनके अंदर नकब लगाने की कोशिश ना करो। वो वाली कौम पैदा ना। अभी मैं आपको अर्ज़ करूँ, अभी एक वाक़या हुआ, अभी हमारे जो रियाज मलिक साहब हैं, उनका जो बेटा है ना, अपना दोता है, वो उसको एक हमारी एक्ट्रेस है, वो 35-36 साल की, वो बेचारा शादीशुदा 2 साल का बच्चा है, उसको लेकर भाग गई हुई है वो टर्की। ठीक है, कोई फेमिनिस्ट नहीं बात कर रही कि एक इकलौता बच्चा उनका और माँ बाप उसके रो रहे हैं, मैं आपको बताऊं। और कोई फेमिनिस्ट बात नहीं कर रही कि एक घर उजाड़ दिया उसने, एक घर का बेड़ा गर्क कर दिया है, 2 साल का बच्चा और 19 साल की उसकी बीवी है और वो खुद 21 साल का होगा ये 14 अगस्त को। ठीक है, वो घर पूरा बर्बाद कर दिया गया है। इस किस्म के जब ख़ातीन को हम सपोर्ट करने निकलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अच्छे चलते हुए घरों को बर्बाद करते हैं, बजाय इसके कि ये वहाँ उसको स्नब करने के लिए बाहर निकलती कि ये तुमने क्या किया है। और ये मेरा वो नैरेटिव था जो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैंने दस्तक और दरवाज़ा में लिखा था कि मर्द से औरत को कभी इतना नुकसान नहीं हुआ जितना औरत को दूसरी औरत से हुआ है, दूसरे 2 नंबर औरत से हुआ है खुसूसन। ये बजाय इसके कि इन चीज़ों के ऊपर राय ज़नी करती और ऐसे माशरे को और घरों को टूटने से रोकती, ये ऐसे नॉन इश्यूज़ को पकड़ेंगी जिनका कोई ताल्लुक़ ना इनकी ज़ातियात से है ना मुल्क और माशरत से है, बजाय इसके कि ये समझा जाता है कि सदफ़ ने जो बयान दिया है ये कतई कोई मुसल्लत करने की चीज़ नहीं है, एक अच्छी सोच, और ये सोच कोई ज़रूरी नहीं फॉलो की जाए। और अगर ये फॉलो की जाए तो मैं इस बात का हामी हूँ कि अगर औरत जो तो है माशरे में बेहतरी आ सकती है, जूते पॉलिश कर सकती है तो ज़रूरत पड़ने पर मर्द को भी करने चाहिए। वो उसके कपड़े इस्त्री कर सकती है तो ज़रूरत पड़ने पर, और ये ऑटोमेसी होती है रिलेशनशिप में। अच्छा खलील साहब, एक और बात, अच्छा वक्त की कमी है, ये बात रह ना जाए
ایک اہم پوائنٹ میرے ذہن میں، ذرا اس کو بھی ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے. 2 سے 3 منٹ ہے ہمارے پاس. کہ اگر یہ جو بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ جی خواتین گھر میں شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، خیال رکھ رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، تو پھر بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جو جاب نہیں کرتی ہیں، وہ گھر میں رہتی ہیں اور وہ گھر کے کام کرتی ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں انہی کے لیے دھوپ میں بھی، بارش میں بھی، گرمی میں بھی، سردی میں بھی پورا سال جاب کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، بڑی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو اپنے بچوں کو یا اپنی بیویوں کو اچھا لائف سٹائل دینے کے لیے 2 جابس کرتے ہیں. صبح بھی جا رہے ہیں، شام کو بھی کوئی اور نوکری کر رہے ہیں، پارٹ ٹائم کام بھی کر رہے ہیں، جیسے کہ ٹیچرز ہوتے ہیں، پروفیسرز ہوتے ہیں. صبح آپ الگ پڑھا رہے ہیں، ایوننگ کلاسز بھی لے رہے ہیں صرف اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے. تو پھر مرد بھی تو آپ کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں نا. تو اگر آپ گھر میں بچے کی اچھی پرورش کر رہے ہیں تو میرے خیال سے بہت بڑے ثواب کا کام ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ گھر میں اس شوہر کا خیال رکھ رہے ہیں تو کیا غلط ہے؟ سنو فضا، میں تمہارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، ورنہ اس بات پر تو بڑی لمبی بات ہو سکتی تھی. میں کہتا ہوں کمپلسری طور پر نا کوئی جز وقتی قانون بنا کے ان تمام جو فیمنسٹ آنٹیوں کو نا کوئی مہینے 2 کے لیے، یہ جو ٹریفک کانسٹیبل نہیں جو ہمارے جو سڑک پہ بیچارے ٹریفک جو ہیں اس کو مینیج کرتے ہیں، ان کو وہاں کھڑا کرنا چاہیے اس دھوپ میں، اس گرمی میں، اس ڈسٹ میں. بالکل. اور ان کو احساس ہو مرد جو ہے وہ اپنی عورت کے لیے کتنی تکلیف برداشت کرتا ہے. یہ ان میں سے کوئی ہے جن کو آپ سنتے ہیں؟ کل میں کسی کو سن رہا تھا، اس طرح بول رہی تھی، خبردار خبردار. میں حیران ہوں یار، تو ہے کون؟ کیا باتیں کر رہی ہو؟ کس نے تمہیں ذمہ داری دے دی ہے اس طرح چلانے کی نیشنل ٹی وی کے اوپر کہ تم صدف قبل کو کہو کہ خبردار اس طرح کی باتیں نہ کرنا؟ تو ان کو نا یہ وہ جو ہمارے کیا ہے ٹریفک وارڈن، ان کو 2 مہینے کے لیے بھرتی کریں اور ان کو سڑک پر کھڑا کریں. ان کا شوق جو ہے وہ ان کو پتہ چلے کہ مرد اور عورت میں اپنی ڈومینز میں کتنا فرق ہے، اور کہیں اس کو فضیلت ہے، کہیں اس کو فضیلت ہے. یہ باتیں ان کو نہیں سمجھ آئیں گی، اسی طرح معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنتی رہیں گی. ان کو اللہ سے دعا کیونکہ ریاست ابھی تک میں سمجھ نہیں پا رہی کہ ان کو نکیل کیسے ڈالنی ہے، لیکن یہ دس از ہائی ٹائم. ٹھیک ہے، وقت کی کمی ہے، بریک پہ جانے. خلیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، آپ کے تجزیے. بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپسی پہ سدیجہ میرے ساتھ موجود ہوں گے اپنی بڑی خبر کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. صدیق جان اپنی بڑی خبر کے ساتھ موجود ہیں. صدیق، آج کی بڑی خبر. دیکھیں، اس وقت آپ جانتی ہیں کہ مسلم لیگ نون میں مریم نواز صاحبہ اور ان کے چچا شہباز شریف صاحب کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ بہت شدید ہو چکے ہیں. گو کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ٹی وی انٹرویوز میں اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ مریم صاحبہ یا شہباز شریف صاحب کے درمیان کوئی اختلافات ہیں، لیکن ان کی اس بات میں حقیقت اس لیے نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مین پوائنٹ کیا ہے. مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے؟ ان کا بیانیہ یہ ہے کہ اے جے کے کا الیکشن ہو یا سیالکوٹ کا الیکشن ہو، یہ دونوں الیکشن ہمیں پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہرائے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب ان کا یہ بیانیہ، اس بیانیے کا ایک لفظ، ایک جملہ بھی، بلکہ ایک حرف بھی دہرانے کو تیار نہیں ہے. بلکہ آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ 2018 میں اگر ہم بہتر منصوبہ بندی کر لیتے، اچھی حکمت عملی بنا لیتے تو نواز شریف 4تھی بار وزیر اعظم بن سکتے تھے. اور اس لفظ حکمت عملی کا مطلب یہی تھا کہ ہم اداروں کے ساتھ معاملات کر لیتے، ٹھیک ساز باز کر لیتے، ڈیل اور ڈھیل لے لیتے تو ہم اقتدار میں آ سکتے تھے. اور اسی طرح سے اے جے کے الیکشن پہ جو شہباز شریف صاحب نے انٹرویو دیا، اس میں شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر اپنی کارکردگی بتانی چاہیے تھی، ہمیں جن چیزوں کا خدشہ تھا اس کا سدباب کرنا چاہیے تھا. یعنی آزاد کشمیر الیکشن میں بھی شہباز شریف، مریم صاحبہ اور نواز شریف کا بیانیہ دہرانے کو تیار نہیں ہیں. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ کل شہباز شریف صاحب انٹرویو دیتے ہیں ٹی وی چینل کو، اور 24 گھنٹے کے اندر مریم صاحبہ کی ٹیم کے اہم کھلاڑی شاہد خاقان نواسی صاحب جو ہیں ان کو لانچ کیا جاتا ہے، اور وہ آ کر شہباز شریف کے بیانیے کو، شہباز شریف کے بیان کو، شہباز شریف کے آبزرویشن کو، شہباز شریف کے خیال کو، شہباز شریف کی بات کو نگیٹ کر دیتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ شہباز شریف غلط کہہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیالکوٹ میں ضمنی الیکشن ہوتا ہے، ان الیکشن پر ملک احمد خان صاحب جو شہباز شریف صاحب کے بہت قریبی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دھاندلی کے کوئی ثبوت نہیں ہے. حالانکہ مریم صاحبہ کے گروپ کے جو رانا سنولا ہیں، جو باقی لوگ ہیں، وہ دعوے کرتے ہیں کہ جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے اور اداروں نے دھاندلی کی ہے. لیکن
इस सारी सूरत हाल में आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने फैसला सुना दिया है, जो पार्टी के कायद हैं, उन्होंने कह दिया है कि बयानिया मेरी बेटी का चलेगा, यानी पाकिस्तान के इदारों पर हमले जारी रहेंगे, पाकिस्तान के इदारों की क़यादत पर हमले जारी रहेंगे। और अगर उनका बयानिया चलेगा उनकी बेटी का सदीक जान, तो फिर ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, जो बात आप कह रही हैं शहबाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं कि ऐसे नहीं चलेगा। शहबाज शरीफ ग्रुप के लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। शहबाज शरीफ ग्रुप और जो पार्लियामेंट में इनके MNAs हैं, MPs हैं, उनकी 80% जो तादाद है वो भी कह रही है कि ऐसा नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अवाम भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुश्मनी का ये बयानिया ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान के इदारे भी ये समझते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ और उनकी बेटी ये समझते हैं कि ऐसे ही चलेगा। लेकिन उनका ये ख्याल गलत साबित होगा, क्योंकि इसी बयानी की वजह से उनको AJK में शिकस्त हुई। इसी वजह से 35 साल से नाकाबिले शिकस्त मुस्लिम लीग नून को जो GT रोड पर गुजरांवाला डिवीजन में सियालकोट में शिकस्त हुई, जो नाकाबिले शिकस्त थी मुस्लिम लीग नून 35 साल से, उसको शिकस्त हुई। तो इस बयानी के साथ नहीं चलेगा इनका मामला। लेकिन ये बड़ी खबर यही है कि नवाज शरीफ ने फैसला सुना दिया है कि मेरी बेटी का बयानी चलेगा। शहबाज शरीफ के बयानी के साथ वो जाने को तैयार नहीं है। शायद उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ खुद तायात नाअहल हो चुके हैं, पाकिस्तान वो वापस नहीं आ सकते, बाकी जिंदगी वो लंदन में गुजारने का फैसला कर चुके हैं। सदीक, नवाज शरीफ साहब ने जो अपने ट्विटर पैगाम में कहा है वो आपने पढ़ा होगा कि वो कहते हैं जी ये जो जिद्दोजहद है महज चंद सीटों की हार जीत के लिए नहीं, बल्कि आइन शिकनों की गुलामी से निजात के लिए और अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता किए बगैर तारीख की दुरुस्त समत में खड़े नजर आने के लिए मुस्लिम लीग नून और अवाम के दरमियान जो खलीज डालने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। यानी वो कहते हैं जी कि कुछ आइन शिकनों की गुलामी से निजात के लिए। अब ये नवाज शरीफ साहब को शायद ये बात अभी तक समझ नहीं आ सकी कि जिस अवाम को, बेचारी अवाम को जो इनको मैंडेट देते रहे, जिन्होंने 3 बार इनको वज़ीर आज़म बनाया, इन पर एतमाद किया, एतबार किया कि अवाम की किस्मतें बदलेंगे, अवाम के लिए कुछ करेंगे, इन्होंने अवाम की तो किस्मत नहीं बदली, अपने बच्चों की किस्मत बदलने की पूरी कोशिश की, इतनी जायदादें बनाई पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, और झूठ इनके पकड़े गए मेरी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में भी कुछ जायदाद नहीं है, वालिद के घर रहती हूँ, ऐसे बयान इन मोहतरमा के ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं। उसके बाद क्या कुछ आपके सामने है। तो फिर नवाज शरीफ साहब वो अवाम को अभी तक गुलाम समझते हैं, उस गुलामी का क्या जो अवाम को समझते हैं अभी तक अवाम इनकी गुलाम रहेगी, या अवाम बेचारी सोच समझ से महरूम ही रहेगी हमेशा, और नवाज शरीफ साहब के हाथों पागल बनती रहेगी, या उनकी बेटी के हाथों पागल बनती रहेगी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वो जो पैसा लूट कर यहाँ से ले गए हैं, अपने औलाद को बाहर ले गए हैं, अपने बेटों को बाहर ले गए हैं, उनके साथ से जदादें औलादें सब कुछ बाहर है, वो ये चाहते हैं कि अब वो जो उन्होंने इस आवाम का पैसा लूटा है, उसी पैसे को बचाने के लिए वही आवाम जिसका पैसा लूटा है वो आवाम सड़कों पर निकले। तो अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अवाम इस बयानी के साथ नहीं चल सकते कि पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ तकरीरें की जाएँ, झूठे इल्ज़ामात लगाए जाएँ, मुल्क दुश्मनों की ज़बान बोली जाए, हमदुल्ला मुहिब से मुलाकातें की जाएँ, भारत के साथ रवाबित बढ़ाए जाएँ, और इस तरह के और पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जो है वो बयान दिए जाएँ। इन चीज़ों को पाकिस्तान की अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती, और यही वजह है कि आप देखेंगे कि अगर यही बयानिया चलता रहा तो मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब से भी, जिस तरह AJK में 3रे नंबर पर चली गई है, यहाँ भी बहुत पीछे चली जाएगी। ठीक है सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए, तज्जिए के लिए। इसी के साथ खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखेगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।